सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं। सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं। सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहिदुल शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। इस्लामी ममालिक में जिस तरह से तरक्की और यकीनी तौर से जिद्दत आती जा रही है, साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि क्या हम अपनी रवायतों को, अपनी इस्लामी अक़दार को बरकरार रखे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम 2022 में दाखिल हो रहे हैं और ये सदी यकीनी तौर से जिद्दत की सदी होगी। इसमें कुछ नए तजुर्बात और फिर नए नताइज भी सामने आएंगे। वहाँ जो पुराने नताइज हैं, जो पुराना मादा मज़दर और महवर है, हम उसको भुला चुके हैं, भुला देंगे या फिर उसको साथ लेके चलेंगे। बकौल मारूफ शायर के कि माहिर ये जिद्दतें, ये तरक्की पसंदियाँ, जितने भी ऐब थे वो हुनर होके रह गए। तो वो सारी चीज़ें क्या अपने नॉर्म्स को, मारूफात को बदल देंगी? नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। और फिर किस तरह से क्या उन जगहों पे कि जहाँ इबादत होती थी, तौहीद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम फ़ख्र से बुलंद किया जाता था और जहाँ से नशर होता था दुनिया भर में, अब उन्हीं जगहों पे फहाशी भी होगी, उरियानी भी होगी, बेहयाई भी होगी? क्या उन मकामात पे कि जहाँ हम जाते थे इबादत करने के लिए और माथा टेक कर हम परवरदिगार से इंतहाई खुलूस के साथ, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपने लिए मांगते थे, आज वो इबादत गाहें सजी हुई भी होंगी, बुलंद मीनार वाली भी होंगी, रोशन भी होंगी, उनकी मिसालें दी जा रही होंगी, मगर सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए और मेहमानों को बुलाकर दिखावा करने के लिए होंगी। क्या रियाकारी के नए नए असबाब सामने आएंगे कि अब एक बार फिर से दिखावे के नए नए नताइज और नए नए अनासर देखने को मिलेंगे? हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। हो सकता है मैं और आप कहीं ना कहीं हिस्सा डाल रहे हैं इसमें। पूरे माशरे की तामीर में एक फ़र्द का बहुत बुनियादी किरदार होता है, वो मैं और आप हो सकते हैं। हम किसी ख़ास ममलिकत के हवाले से गुफ्तगू नहीं कर रहे, बिलअमूम पूरी दुनिया में जितने इस्लामी ममालिक हैं वो जिस तरह से जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी अक़दार को कहीं भुला तो नहीं बैठ रहे, वो मुक़द्दस मकामात की तौहीन करने का जुर्म तो नहीं कर रहे, कहीं वो उस मज़दर और महवर को निशाना तो नहीं बना रहे आज की फहाशी का, बेहयाई का। इन जनरल कॉन्टेक्स्ट हम खुशामदीद कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएं। बहुत ही ख़ास आपका ताल्लुक़ शोबे तदरीस से है और आप इस्लाह का काम इंतहाई अहसन तरीके से निभाते हैं। आपके बहुत सारे शागिर्द भी हैं। मैं आपको खुशामदीद कहना चाहता हूँ प्रोफेसर ज़ाहिद अली ज़ाहिदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिद्दत हर दौर में ही होती है। कौन सा ऐसा दौर है जिसमें नई चीज़ें नहीं आती हैं, मगर क्या पुरानी चीज़ों को भुला दिया जाता है? बिलखुसूस जो अहकाम इलाही होते हैं, क्या मज़हब का टकराव होता है नई टेक्नोलॉजीज़ के सामने और इसका नतीजा क्या निकलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू पर आपने दावत दी है, बहुत अहम मौजू को आपने छेड़ा है और इसके ज़ाहिर है बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन जहाँ तक जिद्दत पसंदी का ताल्लुक़ है तो मज़हब और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम तो इसका बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। अच्छा। बल्कि अल्लाह ने तो इंसान को ख़ल्क़ इसीलिए किया है कि वो इस कायनात को तस्ख़ीर करे। सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। आसमान और ज़मीन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया है। जी। न तू ज़मीन के लिए है, न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने इंसान को अक़ल दी है, इल्म दिया है, शऊर दिया है, आगे बढ़ने की सलाहियत दी है। ये बुनियादी फ़र्क है इंसान में और फ़रिश्तों में कि फ़रिश्ते इस मकाम पर नहीं पहुँच सकते जो इंसान पहुँच सकता है जिस मकाम सबक पर। मिला है महराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की ज़द में है गिरदों। बिल्कुल। तो इंसान के अंदर अल्लाह ने ये क्वालिटी रखी है, ठीक है। तो देखें अब इसमें अहम बात यह है कि किस चीज़ में आगे बढ़ना है। असल में दो इस्तिलाहात हैं सारा सी जो लोग इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं। एक को हम कहते हैं सिविलाइजेशन, अच्छा, तहज़ीब व तमद्दुन। एक को हम कहते हैं कल्चर यानी सक़ाफ़त। सही। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिस चीज़ में असल में इंसान को तरक्की करनी है वह है तमद्दुन, तमद्दुनी तरक्की। अच्छा। सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट।
اور سویلائزیشنل ایڈوانسمنٹ کے جو عناصر ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ نالج ہے. صحیح. کیونکہ تہذیبی اور تمدنی ترقی جب ہوگی جب آپ علم میں ترقی کریں گے. ٹھیک ہے، آج ہم مثلا مغرب کو دیکھ رہے ہیں، آج ہم یورپ کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی بات کرتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. صحیح. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایکچولی نالج بیسڈ ٹیکنالوجی ہے. یعنی وہ ٹیکنالوجی نالج کی وجہ سے وجود میں آئی ہے. نالج کی وجہ سے. ہاں، وہ سائنس کہہ لیں، آپ بیسک سائنسز کہہ لیں، ریسرچ کہہ لیں، ایڈوانسمنٹ کہہ لیں، اس کا تعلق نالج سے ہے. تو اس میں ایک زمانے میں بلکہ 1000 سال تک کم و بیش ہم نے کنٹریبیوٹ کیا. یہ انسانی ایکچولی تمدنی ترقی کا ایک سفر ہے جس میں مختلف قومیں حصہ ڈالتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے پہلے یونانیوں نے حصہ ڈالا، رومیوں نے حصہ ڈالا، ایرانیوں نے حصہ ڈالا. ایک وقت آیا جب مسلمان چھا گئے اور انہوں نے 1000 سال تک جو ہے کنٹریبیوٹ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ سوئچ ہو گیا، پھر یہ مغرب میں چلا گیا، پھر انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، اور آج تک وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ترقی ہے جس میں انسانیت آگے بڑھتی چلی جائے گی. ہمیں بھی اس میں دوبارہ اگر شامل ہونا ہے، ہم پیچھے رہ گئے، دوبارہ ہمیں ان ہونا ہے تو ہمیں دوبارہ وہ ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. بلکہ جہاں اس وقت دوسری قومیں پہنچ چکی ہیں، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. صحیح. مگر پروفیسر سوال یہ بھی ہے کہ وہ پرانی چیزیں ختم ہو گئی، سب ہم بھی اس طرح ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، میں تھوڑا سا کلیئر کر لوں پہلے کہ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ جہاں انہوں نے پہنچایا ہوگا اس سفر کو، ہمیں اس سے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے، اس میں انسان آگے کی طرف دیکھتا ہے ہمیشہ. ٹھیک، اور اس میں مادی ترقی بھی ہوتی ہے. اچھا، ثقافت ایک بالکل دوسری چیز ہے. ثقافت انسان کی کسی قوم کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس میں قومیں جو ہے پیچھے کی طرف دیکھتی ہیں کہ ہمارے ماضی میں کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ان کا لباس کیسا ہوتا تھا، ان کی زبان کیسی ہوتی تھی، ان کا فوڈ کیسا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ یہ کلچر ہے. صحیح ہے. یہ ہر قوم کا کلچر مختلف ہے اور ہر قوم کی اپنی آئیڈینٹی ہے. ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور قوم کی ثقافت کو اپنا لیں. جب ہم ثقافت کو کاپی کرتے ہیں تو یہ خرابی آتی ہے. اچھا. اگر ہم تمدنی ترقی کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جتنا چاہے آپ آگے بڑھ جائیں، یہ اچھی بات ہے. ثقافت کو لیکن آپ کلچر کو کاپی نہ کریں. اچھا. کلچر کو کاپی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو ختم کریں، اپنی شناخت کو کھو رہے ہیں. ایک قوم کا پروفیسر صاحب ایک ہی کلچر ہوتا ہے یا بہت سارے کلچر ہو سکتے ہیں ایک قوم کے؟ بہت سارے کلچر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کلچر تو ہر ریجنل آئیڈینٹی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے اگر 4 صوبے ہیں تو معمولی سا اس کے درمیان فرق ہوگا. اچھا. لیکن اس کے کلچر کے اندر مثلا سب کا مذہب اسلام ہے تو کچھ اسلام کی ایک چھاپ ہوگی، وہ سب میں ہوگی. کلچر میں مذہب کا بھی ہے؟ جی، کلچر میں مذہب کا انفلوئنس ہوتا ہے، کلچر میں مذہب کے اثرات نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں خرابی اس وقت آتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کم کپڑے پہننا شروع کر دیں. بھائی واہ واہ واہ، کیا آپ نے گہری بات کی. خواتین و حضرات، یہ میں آج کا جملہ آپ کو لاکھوں کی بات بنا کے پیش کروں کہ تمدن میں ترقی ہونی چاہیے، ثقافت میں ترقی نہیں ہونی چاہیے، پھر وہ کاپی نہیں ہونے چاہیے. ہاں، تمدن، تہذیب، یہ الگ معاملات ہیں. مزید آگے بڑھیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر سامنے والا تمدن والا ہے اور وہ کم لباس پہن کے اچھا نظر آتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے تو کیا آپ بھی کم لباس پہنیں گے؟ کیا سامنے والا فحاشی کرتا ہے تو اس کے یہاں وہ معروف ہے تو وہ آپ کے یہاں بھی معروف ہو جائے گا؟ بالخصوص اگر وہ مقامات مقدسات ہوں جہاں پہ آپ نے اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا دین، ہر چیز کی نشر و اشاعت کی ہو، تبلیغ کی ہو. لوٹ کر آتے ہیں الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا میں آپ کو. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام اپنی نوعیت کا خاص ترین پروگرام ہے. ہو سکتا ہے آپ کی معمول کی زندگی سے اس پروگرام کا کوئی ربط نہ بیٹھے. آپ کہیں کہاں جدت، کہاں مہنگائی، کہاں غربت، کہاں تعلیم کے مسائل، کہاں دیگر معمولات زندگی، مگر ہاں یہ وہ اصل کیل ہے کہ جو اگر نکل جائے تو پورا تابوت ہی کھل جاتا ہے. اس میں ہے آپ کے اقدار، اس میں ہے آپ کی اخلاقی روایات، اور اس میں ہے وہ چیز جو آپ کو آپ کے پرخوں نے، آپ کے اسلاف نے آپ کے حوالے کی تھی. آپ امین تھے اس کے، اور اس امین کی نسبت سے آپ کو دنیا میں جانا گیا، پہچانا گیا. اور آج آپ نے کیا کیا؟ آپ انہی مقامات مقدسات کو نشانہ بناتے ہیں اس طرح سے کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میرا کراچی خصوص یہ شہر اگر کسی خاص روایت کے حوالے سے مشہور ہے تو میں اس روایت کو لوگوں میں تو نشر کروں، مگر اچانک سے بالکل زاویہ بدل دوں. میں کہوں کہ یہاں پر قبریں بھی نہیں بن سکتی، اجازت نہیں ہے.
کوئی کسی قسم کے تبرکات کی اجازت نہیں ہے، اور پھر اچانک سے ایک شخص کو بلاؤں اور پھر تبرکات کی انتہا کر دوں کہ اس کے ہاتھوں کے نقش کو بھی میں تبرک بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کروں اور ایک مثال بناؤں، اور وہ شخص بھلے اسلامی روایات یا اسلامی اقدار کا نمائندہ نہ ہو بلکہ وہ ایک فلم انڈسٹری کا نمائندہ ہو، ایک عام شخص ہو۔ ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس علماء کرام تشریف فرمائے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی طاہر عباسی کو، بہت ہی پیارا نام ہے اور اس سے پہلے بھی الف لام میم کا خاصہ رہے ہیں، اپنی نرم گفتگو سے، اخلاقی اور علمی گفتگو سے تر گفتگو کرتے ہیں، اور میں آپ کو اس سے پہلے مس کر رہا تھا، آپ آ گئے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب بھی کچھ دیر میں ہمارے سے تشریف فرما ہوں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل۔ میں جنرل گفتگو کر رہا ہوں، بالخصوص آپ کو کیسا لگتا ہے جن مقامات میں آپ زیارت کے لیے جاتے ہوں، جہاں آپ کا اشتیاق، آپ کا دین، آپ کا ایمان آپ کو لے کے جاتا ہو، اور وہاں پہ اس طرح کی خبریں بھی آتی ہوں کہ جی بڑے بڑے بالی ووڈ اسٹارز آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کے ہاتھوں کے نقش بنائے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو بڑی عزت دی جا رہی ہے، میوزیکل کانسرٹس ہو رہے ہیں۔ پسند آئے گا ہمارے آپ کے بنوریا عالمیہ میں اگر اس طرح کے کانسرٹس ہوں گے، آپ کو دل میں اطمینان میں بیٹھے گا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، اما بعد۔ بھائی ویس صاحب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں نے پیش کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تیری حیا مر جائے تو جو دل چاہے کر۔ حق۔ فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے حیا باش ہر چه خواہی کند، واہ واہ۔ کہ حیا ایمان کا وہ آخری حصہ ہے، اور فرمایا کہ ایمان حیا سے ہے اور حیا ایمان سے ہے۔ جب یہ اٹھ جاتی ہے تو سمجھ لو ایمان اٹھ گیا۔ اور جہاں تک بات مقامات مقدسہ کی ہے، تو مقامات مقدسہ کا تعلق میرے آپ کے یا اس جنریشن کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ایک بڑا مبارک، نورانی اور سنہرا انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس کی کڑیاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذیل میں اور اس پیرائے میں ہم قیامت کی صبح تک دیکھیں گے۔ ان مقامات مقدسہ کا تعلق اس ایمانی حمیت اور جذبات سے ہے جہاں آپ احرام باندھے بغیر داخل نہ ہو سکتے ہوں، اتنا پاکیزہ مقام ہو، ان مقامات کے اوپر بے حیائی کے کانسرٹس ہوں اور بے حیائی کو فروغ دیا جائے، اور سرکاری اور درباری پذیرائی کے اندر ہو۔ جی یہ لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں ہے، بلکہ ایمانی جذبات کو برانگیختہ کرنا ہے۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ بات یہ ہے کہ ایمان وہ صنعت ہے، وہ پروڈکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے، اور الایمان یزید و ینقص۔ اللہ تعالیٰ اس کا بار بار امتحان بھی لیتے ہیں، کبھی ایمان کو بڑھا کے، کبھی ایمان کم ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو جن جگہوں پر ایمان بڑھانے کے لیے لوگ ساری زندگی اپنا سرمایہ جمع کرتے ہوں، جی۔ بچیوں کی شادیاں روکتے ہوں، یا اللہ۔ یا مرنے سے پہلے آخری خواہش رکھتے ہوں کہ اللہ کے نبی کا دربار میں دیکھ لوں، اس پاکیزہ شہر کے اندر 10 سینماؤں کا سرکاری اعلان ہونا۔ یا اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب معاملہ نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جہاں تک جانا ہے، یہ حالات کے ایسا ہی نہیں، نظر کرم کے اوپر خود بخود ہوتا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب حالات کا پہلے سے پیش خیمہ بیان فرمایا ہے، اور ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہو کر رہے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو مفتی صاحب اچھی اچھی موویز دکھائیں گے نا، زائرین کی خدمت کریں گے، وہاں ان کو فریش رکھیں گے، انٹرٹین رکھیں گے، نورانی اسلامی چیزیں دکھائیں گے۔ اب اچھے یا بری موویز کا فیصلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے، جو موویز یا جس قسم کے حالات وہاں پر بنائے گئے ہیں، سازگار کیے گئے ہیں، تو سوشل میڈیا اس کا چشمدید گواہ ہے، تو اس کے اچھے یا برا ہونے کا فیصلہ میرا ایمان کرے گا۔ اگر مجھے وہ حالات اچھے نظر آ رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اچھا لگ رہا ہے تو میں بھی ویسا ہی ہوں، اور مجھے وہ برا لگ رہا ہے تو میں اس کو برا سمجھنے والا ہوں۔ ایمان اور حیا کا آخری درجہ یہی ہے کہ جب برائی
برا ہی نہ لگے برائی تو برا سمجھ لینا ایمان اٹھ گیا۔ ایمان اٹھ گیا۔ خواتین و حضرات، مجھے تو وہ ایک بہت پیارا لاکھوں کی بات والا جملہ یاد آ رہا ہے کہ ایک غریب مزدور جو شاید کچرا صاف کر رہا تھا، اس سے کسی نے کہا کوئی اچھا کام کیا کرو، اس نے کہا کپڑے میلے کرنے اور کپڑے گندے کرنے کو میں پسند رکھتا ہوں، ضمیر میلا اور ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ یہ بہت رئیس لوگ ہیں، اور ایسی بھی نہیں کہ غربت نے اس مقام پہ پہنچا دی۔ ہم تو پھر بھی مانگنے والے ہیں نا، ہم تو پھر چندہ مانگ لیتے ہیں، ہم فنڈ مانگ لیتے ہیں، مگر وہ لوگ جو دیتے ہیں، جن کا ہاتھ یوں ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے پیش کروائیں کہ وہاں پہ آرٹسٹ فنکار اپنا نقش چھوڑ کے جائیں، اور پھر ہم سے بات کریں کہ ہم نقش رسول کی اتنی عظمت، اس کی تعظیم کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں اس کا احترام کرتے ہیں، تو زیب نہیں دیتا۔ صاحب میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، اور مجھے خواہش ہے کچھ ہی دیر میں مفتی حنیف قریشی صاحب بھی جوائن کریں گے ساتھ میں، ان سے بھی پوچھوں گا میں۔ پروفیسر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اس طرح سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ زمانہ بدل رہا ہے، اور اگر ہم یہ نہ کریں، کانسرٹس نہ کریں، سینما نہ لگائیں، اور اس طرح مہمانوں کی آمد نہ ہو، تو ہمیں لوگ کہیں گے کیا دکیہ نوسی لوگ ہو، کیا پرانا کلچر ہے تمہارا، کیا پرانی تہذیب ہے، تھوڑا سا آگے جاؤ۔ دیکھیں، اصل میں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کام کریں جس سے اصل میں قوموں نے ترقی کی ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، قوموں نے ترقی کی ہے، علم سے، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، ان چیزوں سے قومیں آگے بڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں ناچ گانے سے آگے نہیں بڑھی ہیں قومیں۔ بے شک۔ ناچ گانا ان کی ثقافت کا ایک حصہ ہے، وہ اپنی جگہ۔ آرٹس بھی تو ایک ہے نا چیز۔ ٹھیک ہے، آرٹ ایک چیز ہے، مختلف قوموں کے اندر مختلف آرٹ ہے، وہ اپنی فن ہے اپنی جگہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن قومیں ترقی کس طرح کر رہی ہیں، قومیں چاند پہ کس طرح گئیں، قومیں ایکسپلور کس طرح کر رہی ہیں یونیورس کو، یہ دیکھیں نا آپ، وہ کس چیز میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ آپ ان چیزوں میں آگے بڑھیں، آپ جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے بڑھیں، آپ اسپیس سائنس میں آگے بڑھیں، آپ یعنی سائنس ہی نہیں اور سوشل سائنس ہے اور بہت کچھ ہے۔ آپ ایک دیکھیں، ایک چھوٹا سا ملک ہے فن لینڈ، وہ ایک موبائل کے بنا کر جو ہے وہ کتنا آگے نکل جاتا ہے۔ جاپان ہے جس کے پاس نیچرل ریسورسز بہت ہی لیمیٹڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں آج امریکہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جاپان کو دے سکے، اور جاپان کی کتنی چیزیں امریکہ کے پاس جا رہی ہیں۔ تو آپ کو دیکھنا چاہیے قومیں کس طرح ترقی کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ناچ گانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی، اس کے پیچھے ایک ہدف ہوتا ہے۔ ہدف یہ ہوتا ہے، دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا میں صورتحال چل رہی ہے، اس کے اندر جو توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والی قومیں ہیں، وہ جب کسی قوم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کے اندر کیا چیز ہے جو مزاحمت کرنے والی ہے۔ دیکھیں، قوموں کے اندر جو ہے ایک غیرت اور حمیت ہوتی ہے، اور یہ غیرت اور حمیت جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں ان کی غیرت اور حمیت کو مار دیں، ختم کر دیں، قومی ختم ہو جائے ان گی، کو بے غیرت بنا دیں، ان کے سامنے بے حیائی والے کام ہو، پھر ان کو آرام سے غلام بنا لیں۔ آرام سے غلام بنا لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناچنے اور گانے سے تو قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں، مگر میں کیا کہوں جناب، ہم نے تو دیکھا ہے کہ ناچ اور گانے سے حکومتیں بھی مل جایا کرتی ہیں، جیسے جلوس بھی کامیاب ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے جو ساری سیاسی جماعتوں نے اپنا لیا ہے، باخدا۔ آپ دیکھیں گے اس کو مختصر سے وقفہ لینے لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ مفتی حنیف قریشی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میں ہر پروگرام میں ان کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں گا، ساتھ ساتھ مجھے وہ شعر ذہن میں آ رہے ہیں، نعت کے اشعار ہیں، اور کیا شاعر نے کس خلوص سے لکھا ہوگا کہ پروردگار آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ اب ہم مدینہ جائیں گے تو پھر سینما بھی دیکھنے کو ملے گا، اور ان مقدس مقامات پہ ان شہروں میں ہمیں یہ چیزیں بھی ملیں گی جس کو ہم فحاشی اور بے حیائی کہتے ہیں۔ وہاں پہ شاید ہم ایک معروف اداکار کے ہاتھوں کے نشان بھی دیکھنے کو ملیں، جہاں تبرکات نہیں رکھے جاتے، جہاں مقدسات کا خیال نہیں رکھا جاتا، صرف ایک بات کی جاتی ہے کہ شرک ہو جاتا ہے، وہاں یہ سب چیزیں چلیں گی۔ اب آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ محترم بھائی اویس ربانی صاحب، یقین کریں کہ کافی دنوں سے طبیعت پر ایک شدید قسم کا انقباض ہے، اور شدید قلق کی سی کیفیت ہے قلب پر جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے کیا اس نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول نے طے کرنا ہے۔
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ ہم نے کس کس چیز کو اپنانا ہے اور کس کس چیز کو ہم نے ترک کرنا ہے۔ لیکن یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے کہ گناہ گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ منع ہے۔ مثلا شراب نوشی یہ حرام ہے، چاہے گھر کے اندر پردے میں کی جائے یا اوپن بازار میں کی جائے، لیکن یہی شراب نوشی جب گھر میں کی جائے گی تو ایک ذاتی جرم ہوگا۔ جب اسے اوپن محلے میں کیا جائے گا تو اس گناہ کا تعلق محلے والوں کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب وہی شراب کی بوتل اٹھا کر بندہ مسجد میں چلا جائے گا تو وہ گناہ کئی اعتبارات اور کئی حیثیتوں سے زیادہ شدید ہو جائے گا۔ اسی طرح بے حیائی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کے لیے ساری رائیں متعین کی ہیں، خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے اور مرد کو غیر محرموں کے لیے نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک نہیں 20 آیات ایسی ہیں کہ جو بڑی واضح رہنمائی کر رہی ہیں۔ کہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اعلان کروا رہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرے اللہ نے فواحش کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہوں یا چھپ کر ہوں، یعنی دونوں اعتبارات سے جو فحاشی ہے وہ چاہے گھر میں کی جائے یا چاہے وہ اوپن بازار میں کی جائے، اللہ کے قرآن کی یہ سورہ انعام کی آیت واضح بیان کر رہی ہے کہ یہ حرام ہے اور اللہ کے نبی اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ لیکن جب یہی بے حیائی اور یہ خباثت جو ہے یہ ایک قومی سطح پر کی جائے تو بعض گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا بوجھ اور جن کی سزا وہ ذاتی اور انڈیویجولی ہوتی ہے، لیکن جب وہ گناہ قومی حیثیت پر ہو تو اس کی آفت بھی قومی اور اجتماعی حیثیت سے آتی ہے۔ اور بالخصوص وہ حکمران یا وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں مسلمان معاشروں میں فحاشی اور عریانی کا فروغ ہو، ان کے لیے قرآن مجید کی سورہ نور بڑا واضح اعلان کر رہی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ بے حیائی واضح اور ظاہر ہو کہاں فی الذین آمنوا، یعنی مومنوں مسلمانوں مسلمان لڑکوں لڑکیوں کے درمیان یہ اختلاط ہو، مسلمان لڑکے لڑکیوں کے درمیان یہ بے حیائی ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور یہ جو اگلے جملے یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بتائے گئے کہ تم نہیں جانتے ہو ان رازوں کو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ بے شک جانتا ہے۔ اور مفتی صاحب کہ آج جب میں لفظ کو مکمل کر لوں، میں نے پہلے کہا کہ جب یہ بے حیائی اگر کسی گھر میں ہو تو بھی معیوب ہے، لیکن جب یہ مسجد میں ہو اور یہ کسی بھی اسلامی ملک میں ہو تو بے حیائی معیوب ہے۔ لیکن جب یہ بڑھتے 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 اس سرزمین تک چلی جائے کہ جو سرزمین جس کے ساتھ ہر مسلمان کا جذباتی لگاؤ ہے، جہاں ہمارے ایمان کے جو مراکز ہیں، اسلامی مراکز جہاں پر ہیں، ہمارے نبی پاک کا روضہ اطہر وہاں ہے، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، تو یہ چیز ہر مسلمان کے لیے یہ ناقابل قبول ہے اور یہ شدید تکلیف کا باعث ہے۔ مفتی صاحب دو سوال ہیں آپ کی اس گفتگو سے نکل رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ جب بول رہے ہیں تو جس مسند پہ آپ فائز ہیں، آپ عالم ہیں اور یقینی طور سے آپ کے اندر خوف خدا بھی ہے، اسی لیے آپ کی گفتگو میں تاثیر بھی ہے، تو ہم آپ سے استفادہ کر رہے ہیں، مگر اس سرزمین پہ علماء نہیں ہیں کیا؟ وہاں بھی تو علماء ہیں، کیا وہ نہیں رہنمائی کرتے ہوں گے؟ کیا ان کی سنی نہیں جاتی ہوگی یا پھر کسی بھی طور سے ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اور دوسرا سوال میں ساتھ ہی پوچھنا چاہوں گا، ہم تو یہ سنتے آئے ہیں قیامت کی نشانیوں میں اور اس کے بعد دجال کے بعد اور یہ سارے معاملات جو ہوں گے، مکہ اور مدینہ ایسے عظیم شہر ہیں کہ جہاں پہ وہ بھی قدم نہیں رکھ سکتا جس کو دجال کہتے ہیں، تو پھر یہ فحاشی، یہ دجالیت، یہ بے حیائی کیسے قدم رکھ رہی ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں بڑا واضح یہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ پہلا جو آپ نے علماء کے حوالے سے سوال کیا ہے جی تو میں اس کی یہ واضح کر دوں بات کہ ہم یہ عرصے سے آپ نے میری گفتگو تسلسل سے آپ سنتے آئے ہیں کہ ہمیں اہل حرم یعنی جو مکہ مدینہ یا سعودی عرب کے علماء یا دیگر عربی ممالک کے علماء ہیں، عرب ممالک کے، ان سے ہمیں ہمیشہ سے گلہ رہا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو تفوق نہیں دیتے رہے، ہم ان کے ادوار کے حالات سے یہ چیز محسوس کرتے رہے کہ وہ لوگ
ہمیشہ اپنے بادشاہوں کو تفوق دیتے رہیں، یعنی ان کا بادشاہ جو بنا دے، ان کا بادشاہ امریکہ کے خلاف ہے تو وہاں سے بددعائیں امریکہ کے خلاف ہوں گی، ان کا بادشاہ ایران کے خلاف ہے، ایران کے خلاف تقریریں ہوں گی، ان کا بادشاہ پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف مگر تقریریں ہوں آپ گی۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بادشاہ امریکہ کا دوست ہے تو وہاں پر جناب امریکہ کی جناب حق میں دعائیں ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جس دن سے حرم شریف کے علماء نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے منصب سے اس دنیا کے چند ٹکوں کے لیے غداری کی ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، آج بھی وہاں ایسے علماء موجود ہیں جو اس وقت جیلوں میں ٹھونسے جا چکے ہیں حق گویائی کی پاداش میں، لیکن وہ جو مین سٹریم علماء تھے نا، وہ آج بھی گنگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ میں لفظ بول کر میں کہتا ہوں کہ شاید کسی کو تکلیف ہو، لیکن یہ بالکل صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ وہ علماء کہ یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں، اگر وہاں پر کسی کی انگوٹھی پہنی ہو، کسی نے کسی دربار شریف کا کڑا پہنا ہو تو وہاں ذلیل کیا جاتا ہے حرم شریف کے اندر۔ کہاں وہ سرخ رومالوں والے کہ جو سرکار کے سنی مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں، کعبہ شریف کے سین کے اندر وہ اپنی خباستیں کرتے ہیں، وہاں پر ایک ایلیا کے اداکار کا ہاتھ نہ ہوا، یہ سزا لوگوں کے لیے کہ جو تبرکات کے منکر ہے، جنہیں رسول اللہ کے قدم کا نشان قبول نہیں تھا، جنہیں اللہ کے نبیوں کے قدموں کے نشان قبول نہیں تھے، بالکل ہے، بالکل ہے، بے حیا اور ایک جسے کہتے ہیں نا نیم مسلمان قسم کا ایک اداکار، آپ وہ اس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے بات جو کی ہے وہ قابل غور ہے۔ تمام ناظرین سامعین ذرا توجہ کریں، میں پروفیسر زاہد علی زاہدی صاحب کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب ایک بات جو کہہ رہے ہیں وہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، وہاں پہ ایسے شیخ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم اور ان کی فہم میں اضافہ عطا کرے، وہ جو بھی جاتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں اصلاح کی نیت سے، تو وہ وہاں کے لوگوں کو نہیں سمجھا رہے یہ جو ہو رہا ہے وہ اسلامی اقدار کے موافق نہیں ہے؟ اشارہ کیا ہے مفتی صاحب نے، دیکھیں ایسی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ کوئی عالم دین مثلا وہ خطبہ دے رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید جمعہ کا خطبہ ہے، اس میں اس نے اشارے کنائے میں یہ جو موجودہ تبدیلیاں اس طرح کی آ رہی ہیں اس پہ تنقید کی۔ اچھا، دوران خطبہ کچھ لوگ آئے اس کو کھینچ کے لے گئے۔ اچھا، جی، اور وہ ممبر سے کھینچ کے لے گئے، کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے وہ، تو ان کو کھینچ کر لے گئے، مجمع بیٹھا رہا ساکت، اور بس وہ چلے گئے، غائب ہو گئے وہ۔ اور اس طرح کے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے سینکڑوں ایسے علماء ہیں جو… تو پروفیسر صاحب ایک باریکی سوال پوچھوں، عاجزانہ سوال ہے بہت ہی، میں سمجھ نہیں پا رہا، وہاں جو لوگ جا رہے ہیں، جن اداکاروں کی بات ہو رہی ہے، ہم بھی تو ان کو پسند کرتے ہیں، ہم بھی تو اپنی فلموں میں موویز میں ان کو دیکھتے ہیں، ہم بھی تو ان کے فین ہیں، آٹوگراف لیتے ہیں، اگر وہ وہاں بلوا رہے ہیں تو کون سا برا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، بات تو جواب دے چکے ہیں اس کا بھی مفتی صاحب کہ دیکھیں ایک گناہ وہ ہے، گناہ تو گناہ ہے، دیکھیں اگر گانا سننا غلط ہے تو امریکہ میں بھی غلط ہے، پاکستان میں بھی غلط ہے، سعودی عرب میں بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ کی شدت ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایک انسان زنا کرتا ہے وہ حرام ہے، ایک خدا نہ خواستہ کوئی محرم کے ساتھ زنا کرے تو آپ کہیں گے اور زیادہ شدید ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو شراب پینا حرام ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی پینا حرام ہے، لیکن مجمع میں جا کر پینا، مقدس مقامات پہ جا کر پینا، مسجد میں جا کر پینا، تو یہ ہے نا۔ مفتی طاہر عباسی صاحب سوال یہ بھی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں تو ہم یہ سنتے آئے نا یہ معاملات کہ وہاں تو ان چیزوں کا داخلہ ممنوع ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اتنے مقدس مقامات ہیں، بلکہ میرا دل ایمان تو کہتا ہے کہ شاید قیامت بھی ان مقدس مقامات کو چھو نہ سکے، یعنی محفوظ رہیں ویسے کہ ویسے۔ یہ کیا بلا چلیے کہ وہاں ان شہروں میں جن کو ہم مقدس گردانتے ہیں وہاں یہ معاملہ ہوگا؟ دیکھیے اویس بھائی، اللہ تعالیٰ کے نظاموں میں ایک نظام ہے جس کو تکوینی نظام کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کو لے کر آنا ہے اور قیامت کے حالات قیامت کے لیے سازگار ہونے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو حضرت مہدی کا نزول بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور امت کے اندر جہاد جیسا عظیم کام بھی ہوگا، اور حرمین شریفین کو پاک رکھنے کا یا اس کو پاک کرنے کا حکم تو پہلے دن سے دیا جا رہا ہے۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیر عرب سے یہود و نصارہ کو نکال باہر کرو، خالف الیہود والنصارى اوفر اللحى واعف الشوارب، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ حضرات علماء کرام کے حوالے سے آپ نے جو بات کی، ایک تو وہ بات ہے کہ حضرات علماء کرام وہاں پر بھی اہل حق ضرور رہے ہیں اور آج بھی ہیں، لیکن بادشاہت کا مزاج، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بادشاہت کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جناب علی اگر ان کی پاکستان سے نہیں بن رہی تو بد دعا پاکستان پہ، اور اگر پاکستان سے بننے لگی تو حرم کے ممبر کو دعاؤں کے لیے استعمال ہو۔ اب
دوسری بات، ایک آپ ذیل میں بات پیچھے کہہ کر گئے ہیں کہ ناچ گانوں کے ذریعے حکومتیں قائم ہوتی ہیں، تو بات یہ ہے کہ جو تماشوں کے ذریعے آتے ہیں وہ تماشا ہی بناتے ہیں اور ان کا تماشا ہی بنتا ہے اور وہ تماشوں کے ذریعے ہی جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یاد رکھیے گا کہ حرمین شریفین کی جو سرزمین ہے وہ کسی مخصوص خاندان کی یا کسی کی آبائی جاگیر نہیں ہے، بلکہ حرمین شریفین کی جو سرزمین ہے وہ ایمانی تقاضے کے تحت، مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے کہ وہ پوری امت کی امانت ہے جس کی ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بہت گہرا جملہ، چاہے وہ کوئی بھی خاندان ہو، بہت چاہے وہ آل طاہر ہو یا آل جناب علی مفتی صاحب ہوں یا آل ڈاکٹر صاحب ہوں یا آل اویس ہوں۔ مفتی طاہر عباسی صاحب آپ کا، پروفیسر زاہد علی زاہدی صاحب آپ کا، مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، خواتین حضرات آپ کا بھی، کیونکہ وقت نہیں بچا، ساری بات جو کہنی تھی وہ مختصراً میں نے کہہ دی، مگر ایک بات بتاؤں میں، بہت سے ایسے ممالک ہیں یا بہت سے مجھ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں غربت کی وجہ سے ہم بے حیائی کی طرف آ گئے، مجبوری تھی اس لیے حلال ہو گیا، مگر یہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہے جناب، تیل ہی تیل ہے، اللہ نے بڑی برکتوں سے نوازا ہے آپ کو، آپ تو لوگوں میں بانٹتے پھر رہے ہیں، ایسے نوٹ اڑاتے پھر رہے ہیں، پھر کیا مجبوری ہے؟ اللہ سوال پوچھے گا، اور ان سے نہیں، پہلے ہم سے بھی پوچھے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں وہی اداکار نشر ہوتے ہیں، اور پھر ہم ظاہر ہے آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں تو پہنچ گئے، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ مدارس میں پہنچیں اور دیگر مقامات پہ، اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، مقدس مقامات کا، حجاز مقدس کا، اپنی سرزمین کا اور اپنے ضمیر کا۔ اللہ کی امان میں۔